بلیٹن میں خوش آمدید۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا مشن، وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغام لے کر ایران پہنچ گئے۔ تفصیل بتائیں گے ذوالقرنین حیدر۔ جی ذوالقرنین سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں محسن نقوی 3 روزہ دورہ مکمل کر کے حال ہی میں واپس پہنچے تھے۔ وزیر داخلہ آج دوبارہ اہم پیغام رسانی کے لیے ایران گئے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے موجودہ عالمی صورتحال کو پیچیدہ اور غیر مستحکم قرار دے دیا۔ روسی صدر پوٹن سے ملاقات کے دوران کہا، چین اور روس کو مل کر مزید منصفانہ اور مساوی عالمی طرز حکمرانی کے نظام کی تشکیل کے لیے کام کرنا چاہیے۔ چین اور روس کو ذمہ دار بڑی طاقتوں کا کردار ادا کرتے ہوئے بین الاقوامی انصاف کا تحفظ کرنا چاہیے اور ہر قسم کی دھونس، دھمکیوں اور تاریخ کو پیچھے دھکیلنے والے اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔ دی گریٹ ہال آف دی پیپل میں ملاقات اور نیوز کانفرنس کے دوران شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ خطے میں لڑائی کو فوری طور پر روکنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ موجودہ بحران کے حل کے لیے مذاکرات انتہائی اہم ہیں۔ چینی صدر نے مزید کہا، موجودہ عالمی صورتحال میں طاقت کی سیاست اور عالمی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ دنیا دوبارہ ایسے نظام کی طرف بڑھ سکتی ہے جہاں صرف طاقتور کی بات سنی جائے۔ دنیا ایک بار پھر جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے کے خطرے سے دوچار ہے، جہاں طاقتور ممالک اپنی طاقت کے زور پر فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ روسی صدر نے کہا، روس اور چین کے تعلقات عالمی استحکام اور بین الاقوامی توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران جنگ تیزی سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں کہا، ایران کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے، ایران اب ڈیل چاہتا ہے۔ That war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of have nuclear on their mind. And I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they would start with Israel. They would blow it up. They'd go after Saudi Arabia. They'd go after Kuwait. They'd go after UAE. They go after Qatar. I think they go after the entire Middle East. I was an hour away from making the decision to go today. I had made the decision. So they called up. They had heard I made the decision. They said, sir, could you give us a couple of more days? Because we think they're being reasonable. ہم نے ایران کے معاملے پر کافی پیش رفت کی ہے۔ فوجی مہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ ایسا نہیں چاہتے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ، کہا، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہو جاتے یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ Said is number one, Iran can never have a nuclear weapon. I go to Islamabad, Pakistan. I spend, I think, probably 22 hours on a plane going there, 24 hours coming back, and then 21 hours on the ground negotiating with the Iranians, is because we wanted to show a sign of good faith. The Vice President of the United States is willing to cut a deal so long as the Iranians are willing to meet us again on that core issue of never having a nuclear weapon. We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith. But there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign. But that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years, but we are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon. So as the President just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the President is willing and able to go down that pathway if we have to. On the Russia taking possession of the enriched uranium, look, these things are being discussed through negotiation. That is not currently our plan. The sense is that's not something the Iranians would be particularly excited about, and I know the President isn't particularly excited about it either. میناب اسکول ایرانی کروز میزائل کے فعال اڈے کے اوپر قائم تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ بریڈ کوپر کا سینٹ کام کمیٹی کے سامنے بیان، بتایا میناب میں لڑکیوں کے اسکول پر حملے کی فوجی تحقیقات پیچیدہ ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فوج کی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے اسکول پر حملے کی ممکنہ ذمہ دار امریکی فوج تھی۔ Does not deliberately target. So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. So it's more complex than the average strike. ایران نے امریکہ کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ میناب میں جس اسکول پر میزائل حملہ کیا گیا وہ ایک فوجی تنصیب کے قریب واقع تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بغائی نے ایکس پر لکھا کہ امریکی دعویٰ بے بنیاد، من گھڑت اور انتہائی شرمناک جھوٹ ہے۔
سینٹ کام سربراہ ایڈمرل کوپر کا یہ بیان کہ شجرہ طیبہ اسکول ایک فعال ایرانی کروز میزائل اڈے کے قریب واقع تھا، دراصل 28 فروری کے میزائل حملوں کی حقیقت چھپانے کی کوشش ہے۔ تعلیمی ادارے کو اسکول کے اوقات میں نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور واضح جنگی جرم ہے۔ کسی بھی وضاحت کے ذریعے اس مقام کی شہری حیثیت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس تباہ کن حملے کا حکم دینے اور اسے عملی جامہ پہنانے والوں کو بین الاقوامی قانون کے تحت مکمل طور پر جوابدہ ٹھہرانا چاہیے۔ اسرائیل ایران کے خلاف ممکنہ طور پر دوبارہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے زیر صدارت اعلیٰ سطح سیکیورٹی اجلاس ہوا۔ اسرائیلی فوج اور فضائیہ کے سربراہ سمیت اہم دفاعی حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں ایران پر ممکنہ نئے امریکی حملے کی صورت میں اسرائیلی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اگر دشمن نے دوبارہ حملے کیے تو جنگ خطے سے باہر پھیل جائے گی، ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ بیان میں کہا، امریکہ اور اسرائیل نے اسٹریٹجک ناکامیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ امریکہ پھر دھمکیوں کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ ہم نے دشمن کے خلاف ابھی اسلامی انقلاب کی صلاحیتیں استعمال نہیں کی۔ ہمارے حملے ایسے مقامات تک پہنچیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری طاقت میدان جنگ میں دیکھیں گے۔ ہم جنگی لوگ ہیں، خیالی بیانات اور آن لائن باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ راولپنڈی میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ اسٹریٹجک لیڈرشپ ورکشاپ 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مختلف جامعات کے وائس چانسلر، سینئر اساتذہ کے ساتھ نشست ہوئی۔ پاکستان کی 200 سے زائد جامعات کے وائس چانسلرز، ڈین، رجسٹرار، سینئر اساتذہ نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں لاہور، کراچی، پشاور، مظفر آباد، ملتان، کوئٹہ سے شرکاء کی آن لائن بھی شرکت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے شرکاء سے ملک کی داخلی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق گفتگو ہوئی۔ شرکاء نے کہا، پاک فوج نے ملک کے دفاع، استحکام اور سلامتی کے لیے قابل فخر کردار ادا کیا۔ معرکہ حق میں پاکستان کو پاک افواج کی وجہ سے عظیم فتح نصیب ہوئے۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے، ملک کے دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاک فوج پر نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی فخر ہے۔ طلباء کو منفی پروپیگنڈے سے بچانے، درست معلومات پہنچانے کے حوالے سے واضح رہنمائی ملی۔ شرکاء نے کہا، افواج پاکستان اور اکیڈمیا کے درمیان قائم کیا گیا یہ رابطہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 80 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کارگل یونٹ نے اسٹے کیا تھا، جو کہ 14,800 سمندر سے اوپر تھا۔ میں اندازہ کر سکا کہ ہمارے جو جوان ان پہاڑوں پر موجود تھے کہ ہم اگر 5 منٹ کے لیے باہر جا رہے تھے تو رکا نہیں جا رہا تھا ہم سے۔ اور ڈیفینیٹلی سر ہم سب وائس چانسلرز بھی اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو میں اس موقع کی مناسبت سے آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جو ہمارا معرکہ حق آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آرم فورسز کے محنت سے جو ہمیں عزت نصیب ہوئی، اور خاص طور پہ ہمارے جو دشمن ہیں سر، ان کی چیخیں آ رہی ہیں انڈیا سے۔ We are celebrating very well all the events which did by our Pak army, and we are very confident that this country is in a very safe hand and we have very good army in the entire world. آپ لوگوں نے جو کشمیریوں کو پرٹیکولرلی جو کہ کشمیر میں ہمیں پراؤڈ فیل کروایا، پہلے کے لوگوں کو آپ نے جو انڈین آکوپیشن ہے ان کو پراؤڈ فیل کروایا۔ آج کافی ایسی چیزیں ڈسکس ہوئیں جس سے ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ہم سوشل میڈیا کے جو نیگیٹو انفلوئنس ہے اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا سٹیپ ہے آئی ایس پی آر کا کہ انہوں نے انگیج کیا ہے اور ایک برج بنایا ہے کہ ہم لوگ جو استاد ہیں، اساتذہ ہیں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آنے والی نسل کو گروم کریں کہ وہ اپنے ملک کو بہتر طریقے سے سمجھیں۔ جو اکیڈیمیا ہے اس کے درمیان اور جو ہمارے باقی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے درمیان ایک اچھی ایک ورکنگ ریلیشن اور انٹریکشن قائم ہوگی۔ I would especially like to talk about the informal nature of the session because the speakers were very open about what they wanted to say and they were very open to receive all kinds of questions. Pakistan is a country that has a huge youth population and this youth needs to understand the point of view of the security, the government. This kind of sessions would have a long-term impact at the national level. This is a very important aspect which has been covered by ISP to take on board all the academic leadership of Pakistan because in the absence of any long-term directions and to achieve national goals. الحمدللہ ڈی جی صاحب کی جو آج کی گفتگو تھی بہت ہی افیکٹو
بہت ہی ریسرچ بیسڈ اور ریشنلز پہ بات کی, کلیئرٹی کے ساتھ جن فیکٹس اینڈ فگرز کو رکھا. اگلی جو پوری جنریشن ہے, جو مور دین 60% ہماری یوتھ ہے, وہ ہمارے انہی اسکولز, کالجز اور یونیورسٹی سے ہو کے وہ آگے مین اسٹریم ہو رہی ہوتی ہے. We have a lively discussion with the DG ISPR. He talked about the national security challenges and the issues faced by the country. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ تھا, ایک بہت بڑا اوکیزن تھا. ہمیں جو بھی انفارمیشن دی گئی ہے وہ واز ٹوٹلی بیسڈ آن فیکٹس, figures and stats. We all gathered today to understand the notion of national security and the strategic leadership. And we asked very pertinent questions from the presenters, and they were kind enough to satisfy all our questions. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.